जासूसी और एक्शन से भरपूर एक ऐसे नौजवान की कहानी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां भी जिसका सहारा लेने पे मजबूर हुईं, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ की गई आलमी साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंका। आगे बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली किस्त आप तक पहुंच पाए। आइए आज की किस्त का आगाज करें। नाजरीन, अब तक इस कहानी की 27 अक़सात आप देख चुके होंगे। आज 28वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। आगे बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आइए आज की किस्त का आगाज करते हैं। ये इमारत मेरी ही मलकियत है, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हमारे लिए ये बेहतर है कि हम अपनी ही रिहाइशगाह पर चलें। ठीक है, मैंने कहा और मिसेज मेल्सिना मेरे साथ आगे बढ़ती चली गई। गलीज पानी में सफर करते हुए लिबास गंदा हो गया था, लेकिन उस वक्त हमें इसकी कोई परवाह नहीं थी। थोड़े ही फासले पर एक कार खड़ी हुई थी। मैं मिसेज मेल्सिना के साथ उस कार में जा बैठा और उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैं गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मिसेज मेल्सिना की कैफियत का अंदाजा उसकी ड्राइविंग से हो रहा था। संभल कर मिसेज मेल्सिना, अगर तुम ड्राइविंग में दिक्कत महसूस कर रही हो तो हट जाओ, मैंने कहा, मगर वो इसके लिए तैयार न थी। अलबत्ता मेरे ख्याल में मिसेज मेल्सिना इतनी वहशतज़दा थी कि उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी, लेकिन मैं पुरसुकून था। अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचकर उसने खौफजदा नजरों से मुझे देखते हुए कहा, क्या होगा मिस्टर ओपल? जो कुछ हुआ है मेरे लिए गैर मुतवक्के है मिसेज मेल्सिना। मैं अपना मकाम बरकरार रखने में नाकाम रही शायद, और अब मेरे लिए शदीद खतरात पैदा हो जाएंगे। वैसे मिस्टर ओपल, हमारे पास अब भी वक्त है। कैसा वक्त? मेरा मतलब है कि आप अपना काम यहाँ से भी कर सकते हैं। हाँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं मुतमईन हूँ मेल्सिना। मुतमईन हैं? यकीनन मिसेज मेल्सिना। इसकी वजह यह है कि कॉन्फ्रेंस अभी सारी रात जारी रहेगी और मैं अपना काम किसी भी वक्त अंजाम दे सकता हूँ। मुश्किल आपको पेश आ गई, आप मेरी कुछ मदद नहीं करेंगे मिस्टर ओपल? मसलन आप अपना काम मुकम्मल कर लें और मेरी सिफारिश करें। किससे? अपने ग्रोह से। कैसी सिफारिश? अब इस मुल्क में तो मेरा मकाम मुश्किल होगा। आप अपना ये काम सर अंजाम दे लें और मुझे उसमें शामिल करा दें। इस तरह मेरे साथ रियायत हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन आपका ग्रोह, क्या अब भी उसके बारे में सोचा जा सकता है? क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। मुझे उनके बच जाने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। वो हलाक हो गए होंगे या गिरफ्तार, अब मेरे हाथ नहीं लगेंगे। वो तुम्हारी निशानदही भी कर सकते हैं मेल्सिना, 100% कर सकते हैं, और वो ऐसा करेंगे। जाहिर है गिरफ्तार होने वालों पर तशद्दुद भी होगा। ये सोचना भी अब हमाकत है कि मैं बच सकती हूँ, बल्कि मैं तो अब इस मुल्क में भी नहीं रह सकती। तब ये इमारत भी खतरनाक हो गई। वो कैसे? तशद्दुद होने पर वो इसकी निशानदही कर देंगे। हाँ, लेकिन तशद्दुद होने पर, और जब तक वो निशानदही करेंगे हम यहाँ से दूर जा चुके होंगे। कहाँ? मैंने तमस्खराना अंदाज में कहा और मेल्सिना मुस्कुराने लगी। फिर बोली, मेरे पास अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत से ज़राए हैं माय डियर ओपल, लेकिन बस इसका अफसोस है कि जो कुछ मैं करना चाहती थी उसमें रुकावटें पैदा हो गईं। अभी थोड़ी देर के बाद अपना काम सर अंजाम देने के बाद हम यहाँ से निकल चलेंगे और एक ऐसी महफूज जगह पहुँच जाएंगे जहाँ कानून हम तक ना पहुँच सके, और आप ये सब कुछ छोड़ देंगी क्या? टोरंटो इतनी बड़ी फर्म, मैंने कहा और मेल्सिना हंस पड़ी। बात यह है मिस्टर लम्बार्डा या ओपल कि मैंने जराइम की तरबियत अपने बाप से हासिल की है। वो एक मशहूर जालसाज था और उसने ऐसे ऐसे कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं कि दुनिया अशश करती है। टोरंटो एक बेहतरीन फर्म है, इसे बेहद आमदनी होती है, लेकिन इसकी मालियत से 4 गुना ज्यादा के शेयर्स फरोख्त हैं, और इसके बाद असल रकम मेरे पास महफूज है जो मुझे अलग से मुनाफा देती है। फर्म के साथ जो कुछ होगा उससे नुकसान शेयर होल्डर्स का होगा, मेरा नहीं। वेरी गुड, मैंने तारीफी अंदाज में उसे देख कर कहा। तो जाने मन, अब तुम अपना काम कर डालो। जिन लोगों ने हमारा सुराग लगाया है वो कामयाबी हासिल करने के बाद भी नाकाम रहेंगे। वो सब कुछ हो जाएगा जो हम करना चाहते थे। इस तरह हमें बेहतरीन कामयाबी हासिल होगी। मेल्सिना ने कहा, ओके मेल्सिना, मैं आपकी हिदायत के मुताबिक अमल करता हूँ, यानी अपना काम करता हूँ। आपके पास कोई हथियार है? कैसा हथियार? मेरा मतलब है पिस्तौल वगैरह। हाँ, ये ऑटोमेटिक है। मेल्सिना ने अपना खूबसूरत पिस्तौल निकाल कर मेरे सामने रख दिया। इसके अलावा और कुछ चाहिए तुम्हें? मगर क्यों? हमें कुछ करना है, कोई और हथियार हो तो दें। मैंने पिस्तौल उससे लेकर उसे देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ राइफल, मशीन गन तक मिल सकती है। क्या कोई खतरा महसूस कर रहे हो? आपके पास और क्या हथियार है? और कुछ नहीं है। आप बराए करम किसी को बुलाइए, मैं उसे हिदायत दूं कि उसे क्या करना है। यहाँ इस इमारत में इस वक्त और कौन है? कोई मुलाजिम वगैरह? नहीं, इमारत बिल्कुल खाली है, मगर तुम अपना मकसद तो बताओ।
میلسینا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اوفو، حجت ہر عورت کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے ایک نائلن کی رسی درکار ہے، برائے کرم جلدی کریں تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ میں نے ناک چڑھا کر کہا اور وہ جلدی سے بولی، سوری میں بھی لاتی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی اور میں اس کے پستول کو دیکھنے لگا جو جدید ساخت کا تھا۔ میری نظریں کمرے کا جائزہ بھی لے رہی تھی، وہاں فون موجود تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ دیر کے بعد میلسینا واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں نائلن کی ایک مضبوط رسی تھی۔ میں نے اس کا پستول جیب میں رکھا اور رسی کھولنے لگا۔ میلسینا مجھے دیکھ رہی تھی۔ رسی کو سنبھال کر میں بریف کیس کی طرف پلٹا اور میلسینا صورتحال معلوم کرنے کے لیے میرے نزدیک آ گئی۔ میں بریف کیس کے پاس بیٹھا تو وہ بھی میرے پاس بیٹھ گئی اور پھر اچانک میں نے اس کے جبڑے پر ایک زوردار ہاتھ رسید کر دیا۔ اس کے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ ایسی کوئی حرکت ہو جائے گی، اور پھر ہاتھ بھی ایسا تھا کہ اچھے اچھوں کو لٹا دے۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ لڑک گئی اور میں نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ اتنی کمزور بھی نہیں تھی کہ آسانی سے میری گرفت میں آ جاتی، لیکن چونکہ صورتحال اس کے لیے اتنی غیر متوقع تھی کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی قوت سلب ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر موڑ کر بری طرح کس دیے۔ وہ کرا رہی تھی مگر اعصابی طور پر ناکارہ ہو چکی تھی۔ میں نے اسے جکڑ کر رکھ دیا، پھر وہ سنبھل گئی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ میں نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے میلسینا ڈارلنگ، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میں جارج اوپل ہوں، نہ لوئس لمبارٹا۔ کیا؟ نہ میرا تعلق کسی ایسے گروہ سے ہے جو اس کانفرنس کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ پھر تم کون ہو؟ ایک ایجنٹ جو تم لوگوں کے خلاف کام کر رہا ہے۔ تمہاری میز کی دراز میں رکھے اس ٹیپ نے میری رہنمائی جارج اوپل تک کی، جس میں اس ماہ کی 13 تاریخ کو اس کے آنے کی اطلاع تمہیں دی گئی تھی۔ تم نے اسے سرخ کار تک لانے کے لیے ایئرپورٹ پر یہ کارروائی کی، اور میں نے تمہاری اس کارروائی سے فائدہ اٹھا کر اسے اغوا کر لیا اور خود اس کی جگہ لے لی۔ اس کے بعد سے میں تمہارے پاس اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیوں؟ تم نے اس مشین کا استعمال کہاں سے معلوم کیا جو تمہارے پاس موجود ہے؟ جارج اوپل سے، جو میری قید میں ہے۔ ٹورنٹو پر حملہ میری ایما پر ہوا تھا، اور حملہ کرنے والا جانتی ہو کون ہے؟ پول نائٹ ہاگ۔ او میرے خدا! اس نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر گالیاں بکنے کے علاوہ اور وہ کیا کر سکتی تھی؟ میں فون کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے مسٹر جوڈی کے نمبر ڈائل کر کے ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف مسٹر جوڈی سے رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ مسٹر جوڈی، بول رہا ہوں، خادم ایلس گرے۔ او گرے مائی ڈیئر، کہاں ہو تم؟ آپ کی ضرورت پھر پیش آ گئی ہے۔ ہاں کہو۔ جس طرح بھی بند پڑے تھائی انتظامیہ کے سربراہ مسٹر ہاگ سے رابطہ قائم کر کے میرا ایک پیغام انہیں دے دیں۔ پیغام بتاؤ۔ ٹورنٹو کی مسز میلسینا میرے پاس موجود ہیں اور مسٹر ہاگ کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ آپ ان کی گالیاں سن سکتے ہیں۔ میں نے ماؤتھ پیس کا رخ میلسینا کی طرف کر دیا اور اس کے گالیاں بکنے کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ مسٹر جوڈی نے کہا، کافی تہذیب یافتہ گالیاں ہیں، پتہ بتاؤ۔ میں نے پوری تفصیل سے یہ پتہ دہرا دیا اور اس کے بعد ریسیور رکھ دیا۔ مسٹر جوڈی کی برق رفتاری قابل داد تھی۔ ٹھیک 16 منٹ بعد وہ خود زبردست پولیس فورس کے ساتھ یہاں پہنچ گئے تھے۔ ان کے اشارے پر میلسینا کو پولیس نے قابو میں کر لیا۔ میں نے بریف کیس احتیاط سے سنبھال لیا تھا۔ پھر میں نے کہا، اور اب کچھ وقت آپ کے ساتھ قیام کرنا ہوگا، تا وقت یہ کہ مسٹر ہاگ کو پوری رپورٹ نہ پیش کر دوں۔ آپ جیسے معزز مہمان کو اپنے ساتھ ٹھہرا کر میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کروں گا، مسٹر جہانگیر جمال شاہ، مسٹر جوڈی نے کہا، اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تب مسٹر جوڈی نے ایک ننھا سا خوبصورت کارڈ نکال کر میرے سامنے کر دیا، جس پر لکھا تھا DDR جوڈی، چیف آف انٹرنل انٹیلیجنس بیورو سینڈی پارک۔ مسٹر جوڈی بلا شبہ میرے لیے ایک حیرت انگیز شخصیت ثابت ہوئے تھے۔ اب تک ان کے بارے میں شبہ نہیں ہو سکا تھا کہ جو کچھ وہ نظر آتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے اس سلسلے میں میری سب سے زیادہ مدد کی تھی۔ ویسے یہاں سینڈی پارک میں ایسے کئی کردار تھے جن سے میرا رابطہ رہا تھا، لیکن میرے پیشے کا تقاضا تھا کہ اب ان سے کوئی واسطہ نہ رکھا جائے۔ چنانچہ مسٹر جوڈی نے جو رہائش گاہ میرے لیے منتخب کی تھی، میں وہاں محدود ہو گیا۔ وہ انوکھا بریف کیس میرے پاس موجود تھا، حالانکہ مسٹر جوڈی اس کے بارے میں اتنا ضرور جانتے تھے کہ میں نے اس کے حصول کے لیے ان سے مدد لی تھی، اور اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اس کانفرنس کا خانہ خراب کرنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے اس کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھا۔ مقامی حکام کے لیے اور اس سلسلے میں کام کرنے والوں کے لیے جو رپورٹ میں نے تیار کرائی تھی، اس میں اس بریف کیس کے بارے میں نے بس اتنا لکھا تھا کہ اس سے مجھے ان لوگوں کی شناخت میں بے حد مدد ملی، لیکن میرے لیے یہ مشکل تھی کہ میں اسے عام طریقے سے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، اور اس نایاب شے کو میں کسی قیمت پر کسی کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت غور و خوض کے بعد میں نے ایک ترکیب سوچ لی۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد مجھے ایک بینک میں لاکر دستیاب ہو گیا۔ میں نے جعلی طریقے سے وہ لاکر حاصل کر کے بریف کیس اس میں پوشیدہ کر دیا۔ 1 سال کی ادائیگی کر دی تھی، اس لیے اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہاں، مسٹر جوڈی کے تجسس کو ختم کرنے کے لیے
میں نے بازار سے ویسا ہی دوسرا بریف کیس خرید کر اس میں الٹے سیدھے کاغذات بھر لیے تھے اور یہ بر وقت ہو گیا تھا کیونکہ اس کے بعد مجھ سے رپورٹ کے ساتھ بریف کیس بھی طلب کر لیا گیا تھا جسے میں نے پوری دیانتداری سے ان کے حوالے کر دیا، یعنی نقلی بریف کیس۔ کچھ روز گزارنے کے بعد بالآخر میں نے واپسی کا فیصلہ کیا اور ایک دن اپنے وطن روانہ ہو گیا۔ سینڈی پارک میں جو وقت گزارا تھا وہ بے حد سنسنی خیز تھا اور یہاں کی بہت سی یادیں میرے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ ان یادوں میں ایسا کھو گیا تھا کہ میں خوبصورت ایئر ہوسٹس پر بھی توجہ نہ دے سکا، جس کے رخساروں کے گڑے ہر صاحب دل کے لیے کھلے ہوئے مین ہول تھے۔ ذرا سی لغزش ہو تو گر پڑو۔ ہاں، جب اس نے جھک کر مجھ سے کہا مسٹر پلیز، تو میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر حیرانی سے دیکھتا رہ گیا۔ آپ نے سیفٹی بیلٹ نہیں باندھی، ایئر ہوسٹس نے کہا۔ کیوں، خیریت؟ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ جہاز لینڈ کر رہا ہے، آپ کی منزل آ چکی ہے۔ او میرے خدا، کیا واقعی؟ پائلٹ کیبن سے مسلسل اناؤنس ہو رہا تھا۔ ہوسٹس مدم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ دوران سفر کہاں تھے؟ میں سمجھی نہیں۔ میں نے ایک بار بھی آپ کو نہیں دیکھا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کھلی آنکھوں سے سونے کے عادی معلوم ہوتے ہیں، ہوسٹس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نیند پر زندگی بھر افسوس کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ آپ کے رخساروں کے گڑھوں میں حسن کائنات چھپا ہوا ہے اور میں ان کی گہرائیوں سے اتنا دور رہا۔ اوہ تھینک یو، ہوسٹس نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے کھڑکی کے شیشوں سے باہر جھانک کر دیکھا۔ باہر گہری گاڑی تاریکی بکھری ہوئی تھی۔ کلائی کی گھڑی 2:45 بجا رہی تھی۔ کسی کو واپسی کی اطلاع بھی نہیں تھی۔ واسطہ اپنے دیش کے ٹیکسی ڈرائیوروں سے پڑنے والا تھا اور ان کے دلوں کو تسخیر کرنا ایک مشکل ترین عمل ہوتا ہے۔ طیارہ رن وے پر اتر گیا اور مسافروں میں ہلچل مچ گئی۔ میں بھی سیڑھی پر آ گیا۔ رن وے کی روشنیاں آنکھیں ٹپ ٹپا رہی تھیں۔ کسٹمز والوں کے لیے کوئی خاص چیز نہیں تھی، اس لیے بہت وقت نہ لگا اور میں جانے کیا کیا سوچتا ہوا باہر نکل آیا۔ مشکل وقت آ گیا تھا، یعنی ٹیکسی کی تلاش، جو ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ کام نہایت آسانی سے ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر قدم رکھا تھا کہ کسی نے عقبی سمت سے میرے قریب پہنچ کر میرے ہاتھ میں دبا ہوا سوٹ کیس لے لیا اور میں چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر میرے ہونٹوں پر ایک خوشگوار حیرت بھری مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے آفتاب کمال کو متعجبانہ انداز میں دیکھا۔ ارے تم! سر یہ تو میری ڈیوٹی ہے۔ واہ، اس وقت تو تم نے در حقیقت چراغ کا جن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ سر آپ کوئی چیز رکھ لیں اپنے پاس جسے گھس کر آپ مجھے ضرورت کی ہر جگہ طلب کر لیا کریں۔ مایوسی نہیں ہوگی آپ کو۔ اس وقت تو مجھے شدید حیرت ہوئی ہے تمہاری آمد پر۔ میں نے تو تمہیں اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ آفتاب کمال کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، اتنے بڑے سیکرٹ ایجنٹ کا اسسٹنٹ بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ آفتاب کمال میرے ساتھ آگے بڑھنے لگا تھا۔ پھر میں نے کہا، مسٹر اسسٹنٹ، یہ سوال پوچھے بغیر نہیں رہوں گا تم سے کہ آخر میری آمد کے بارے میں تمہیں کیسے علم ہوا، یا پھر یہ صرف ایک اتفاق ہے؟ اتفاق؟ آفتاب کمال نے سوالیہ انداز میں کہا۔ میرا مطلب ہے کہ تم کسی اور کام سے یہاں آئے ہو اور تم نے مجھے دیکھ لیا ہو۔ میں نے کہا، نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کے استقبال ہی کے لیے آیا ہوں۔ تب ہم اسے ایک حیرت انگیز بات قرار دے سکتے ہیں۔ ہم نہیں سر، صرف آپ، آفتاب کمال نے کہا اور میں ہنسنے لگا۔ سرخ رنگ کی ایک بڑی سی امپالہ پارکنگ لاٹ میں کھڑی ہوئی تھی اور امپالہ کی عقبی سیٹ پر کوئی موجود تھا۔ یہاں چونکہ روشنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے امپالہ کے عقبی حصے میں بیٹھی ہوئی شخصیت کو میں نہ دیکھ سکا۔ آفتاب کمال کار کی ڈکی کی جانب بڑھ گیا تھا تاکہ میرا سوٹ کیس اس میں رکھ دے اور میں کار کی عقبی سیٹ پر جھانکنے لگا تھا۔ دوسرے لمحے میری آنکھیں متحیرانہ انداز میں پھیل گئیں۔ یہ شہباز احمد صاحب تھے، جنہوں نے اندر سے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، آئیے مسٹر جہانگیر، اندر تشریف لے آئیے۔ میری حیرتیں عروج پر پہنچ رہی تھی۔ یک نشد و شد اور پھر شہباز احمد صاحب جیسی شخصیت معمولی بات نہیں تھی۔ اطراف میں کوئی بندوبست بھی نہیں تھا۔ وہ ایک عام سے انسان کی حیثیت سے گاڑی کے اندر موجود تھے، تاہم ان کی ہدایت پر میں اندر بیٹھ گیا۔ سر، میری حیرتیں عروج پر ہیں، وہ ابھی زوال پذیر ہو جائیں گی، شہباز احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے ان کے قریب بیٹھنے کی جسارت میں ذرا سی جھجک کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگے، بہتر ہے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ بھائی، ہم تمہارا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک بہترین مہم جو نے اپنا کام اتنی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا ہے کہ ہمارے سینے فخر سے پھول گئے ہیں۔ پھر اگر ہم اس کا استقبال کرنے کے لیے چلے آئے تو یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ میں نے ممنونیت سے گردن ہلا دی تھی۔ آفتاب کمال نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور امپالہ بے آواز آگے بڑھ گئی۔ بہت ہی شاندار اور قیمتی گاڑی تھی۔ شہباز احمد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس شاندار کامیابی پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ سر، مجھے یقین ہے کہ اب آپ اتنے محدود وسائل بھی نہیں رکھتے کہ صورتحال سے آپ کو آگہی نہ ہو گئی ہو۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے، واقعی ہمارے وسائل اتنے محدود بھی نہیں ہیں کہ اتنے اہم مسئلے کو ہم اس طرح نظر انداز کر دیتے۔
اور ہمیں اس کے بارے میں معلومات حاصل نہ ہوتی، آپ کی دعائیں شامل حال ہیں۔ ویسے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے لیے اطلاع فراہم کرنے والے مسٹر جوڈی ہی ہوں گے۔ شہباز احمد صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بعد نہ میں نے کچھ کہا اور نہ ہی وہ کچھ بولے۔ البتہ میں نے محسوس کیا تھا کہ امپالہ کا رخ شہباز احمد صاحب کی کوٹھی کی جانب ہی ہے۔ میں نے اس پر کوئی تعارض نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کار شہباز احمد صاحب کی کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ چاروں طرف گہری خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ بس کچھ ملازم جاگ رہے تھے یا پھر گیٹ پر سیکیورٹی والے مستعد تھے۔ شہباز احمد صاحب مجھے اپنے ساتھ اپنے قیمتی ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ ایک ملازم سے انہوں نے کافی کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس نشست میں آفتاب کمال بھی ہمارے ساتھ شریک تھا۔ یہ شہباز احمد صاحب کی خوبی تھی کہ وہ اپنے منصب کو صرف ایک عہدے کے طور پر استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی ذاتی دلچسپیاں بھی اس تمام کارروائی میں شامل رہتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میرے سلسلے میں بہت بڑا رسک لیا تھا۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر جہانگیر جمال شاہ، آپ کو آپ کی کامیابی کی مبارکباد پیش کر دی گئی ہے، اور اس مبارکباد کو پیش کرنے سے پہلے ہم بہت سی مبارکبادیں وصول کر چکے ہیں، جن میں اس بات پر خوشی کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہمارے ملک نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کانفرنس کو پرامن طور پر نہ صرف کامیاب بنایا، بلکہ ایک ایسی یقینی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا جس کی بنا پر کانفرنس ہال میں بہت تباہی پھیل سکتی تھی۔ خدا کا شکر ہے سر کہ میں آپ کے معیار پر پورا اتر رہا ہوں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں تمہاری شکل میں ایک بڑی نعمت مل گئی ہے، لیکن تارنے والی آنکھ کو بھی داد دو جس نے ایک ایسے ہیرے کی شناخت کی جس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں اٹھی تھی۔ ویسے یقینی طور پر تم جیسا نوجوان اس مختصر سے سفر سے تھک نہیں سکتا، چنانچہ میں اخلاقاً بھی یہ کہنا نہیں چاہتا تھک گئے ہوگے، اس لیے آرام کرو۔ آج کی رات میں نے تمہارے لیے وقف کر دی ہے، اور آفتاب کمال نے بھی، اور ہم تم سے بھی اسی کا مطالبہ کریں گے، چونکہ میں دل جمی سے پوری رپورٹ لینا چاہتا ہوں۔ میں نے گردن خم کر دی۔ ملازم نے بہت ہی نفیس قسم کی کافی مار ڈرائی فروٹس کی پلیٹوں کے ساتھ مہیا کر دی تھی۔ آفتاب کمال نے ملازم کے جانے کے بعد دروازہ بند کر دیا اور کافی بنانے لگا۔ اس نے ایک پیالی میرے سامنے رکھی، دوسری شہباز احمد صاحب کے سامنے، اور تیسری خود لے کر بیٹھ گیا۔ یہ بھی شہباز احمد صاحب کی بڑائی تھی کہ انہوں نے اپنے طور پر جن لوگوں کو اپنے قریب کیا تھا ان سے کسی قسم کے تکلف کا اظہار نہیں کرتے تھے، ورنہ بھر طور آفتاب کمال کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ چلو مجھے اہمیت دے دی جاتی، لیکن شہباز احمد اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا دوستانہ سلوک کرتے تھے جس طرح میرے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے آفتاب کمال اور شہباز احمد صاحب کے سامنے اپنی کارکردگی بیان کرنا شروع کر دی، جن پر ظاہر ہے ان پردہ نشینوں کا ذکر نہیں آ سکتا تھا، جن کا ذکر کرتے ہوئے مجھے ان کے سامنے شرمانا پڑتا۔ چنانچہ میں نے انہیں درمیان سے نکال دیا اور اس کے علاوہ تمام تر تفصیلات بتا دی۔ کردار ضرور زیر گفتگو آئے تھے، لیکن ان کرداروں کے ساتھ میرے مراسم ظاہر ہے قابل بیان نہیں تھے۔ میں نے خصوصی طور پر اس بریف کیس کا ذکر کیا جسے میں سینڈی پارک کے ایک بینک کے لاکر میں چھوڑ آیا تھا اور اس کے حصول کا خواہش مند تھا۔ بریف کیس میں موجود اشیاء کی تفصیلات میں نے شہباز احمد صاحب کو بتائیں تو نہ صرف وہ بلکہ آفتاب کمال بھی مضطرب ہو گیا۔ آفتاب کمال نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، نایاب چیز تھی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے، اور اس بات کی پیش گوئی کرتا ہوں مسٹر جہانگیر جمال کہ وہ لوگ آپ سے اس بریف کیس کو حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، کیونکہ اس گروہ کے کچھ لوگ ہاتھ آئے ہیں، تمام لوگ ہمارے ہاتھ نہیں آ سکے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بریف کیس کس حیثیت کا حامل ہے۔ چنانچہ جہاں اس شے کی عظیم افادیت کو مد نگاہ رکھا جائے، وہاں اس بات کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے کہ وہ لوگ بریف کیس کے حصول کے لیے نہ جانے کیا سے کیا کر سکتے ہیں۔ شہباز احمد نے آفتاب کمال سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، یقینی طور پر اس کا حصول ان کے لیے کافی ضروری ہوگا، اور اسے ہمارے پاس اس لیے بھی ہونا نہایت ضروری ہے کیونکہ اس طرح تو ہم بڑے باکمال ہو جائیں گے۔ فی الحال میں نے اسے بینک کے لاکر میں محفوظ کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کے حصول کی کوئی کوشش خطرناک ہی ہوگی۔ آفتاب کمال کی بات سے میں بھی متفق ہوں، 100% ایسا ہی کیا جا سکتا ہے۔